जिस घर में चूंटियां निकलना बंद ना हों वो किस बात की अलामत होती है। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने जब एक चूंटी को एक छोटा सा दाना ले जाते हुए देखा तो पहले मुस्कुराए और फिर एक ऐसी दुआ की जो अल्लाह ने फ़ौरन कबूल फरमाई। जानते हो वो दुआ क्या थी? अगर आप भी किसी चूंटी को दाना या अनाज ले जाते हुए देखें तो फ़ौरन ये दुआ ज़रूर किया करें। आज की इस वीडियो में चूंटी से मुताल्लिक हैरान कुन राज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर के एक कोने में चंद चूंटियां देखी, उन्हें साफ किया, अगले दिन फिर वही नज़र आईं और कुछ अरसे बाद महसूस हुआ कि जैसे ये नन्ही मखलूक आपके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर बार बार उसी घर में इनका आना किस बात की तरफ इशारा है? क्या ये सिर्फ खाने की खुशबू का मामला है या इसके पीछे एक ऐसा सबक छुपा हुआ है जिसे हम देख ही नहीं पाते? हैरत की बात है कि जिस चूंटी को हम घर की परेशानी समझकर ख़त्म करना चाहते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसकी गुफ्तगू तक महफूज कर दी। तो फिर जिस घर में चूंटियां निकलना बंद ना हो वो घर के बारे में क्या बताती हैं? और क्या मुमकिन है कि जिन्हें हम भगाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें अपने रब के किसी निशानी की तरफ मुतवज्जे कर रही हों? मोहतरम नाजरीन, कभी आपने अपने घर के किसी कोने में चूंटियों की एक कतार देखी हो? कभी बावर्ची खाने में, कभी दीवार के करीब, कभी किसी ऐसी जगह जहां आपको समझ ही ना आए कि ये नन्ही मखलूक आखिर यहाँ से बार बार क्यों निकल रही है। हम में से अक्सर लोग इसे देखते ही परेशान हो जाते हैं, झाड़ू उठाते हैं, पानी डालते हैं, मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये चूंटियां घर से ख़त्म हो जाएं। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, जिस मखलूक का जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी किताब में किया हो, जिसके नाम पर कुरान करीम की एक पूरी सूरत मौजूद हो और जिस मखलूक के ज़रिए हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एक हैरत अंगेज़ मंजर ज़हर किया हो, क्या उसे सिर्फ घर की एक मामूली परेशानी समझ के नजरअंदाज कर देना चाहिए? यहाँ से बात जरा मुख्तलिफ हो जाती है। चूंटी बज़ाहिर कितनी छोटी है, मगर उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी हैरत अंगेज हिकमतें रखी हैं कि इंसान अगर गौर करे तो अपने रब की कुदरत पर हैरान रह जाए। यह नन्ही सी मखलूक अपने लिए रिज़्क तलाश करती है, उसे उठाती है, अपने ठिकाने तक पहुँचाती है और अपने रब के मुकर्रर किए हुए निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है। हमें शायद उसके कदमों की आहट भी सुनाई ना दे, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म से उसकी कोई हरकत पुशीदा नहीं। वो कहाँ से निकलती है, किस सिमत जाती है, क्या उठाती है, कहाँ पहुँचाती है, ये सब उसके ज़ात के इल्म में है, जो समंदर की तहों में छुपी हुई मखलूक को भी रिज़्क पहुँचाती है। फिर सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला एक ऐसे मखलूक को भी भूखा नहीं छोड़ता जिसे हम अपने कदमों तले रौंद सकते हैं, तो क्या वो अपने बंदे को बेसहारा छोड़ देगा? इसी हकीकत को समझने के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी सल्तनत अता फरमाई थी जिसकी मिसाल दुनिया में कम ही मिलती है। इंसान उनके ताबे थे, जिन्नात उनके हुक्म में थे, परिंदों की बोलियां समझने की सलीयत अता की गई थी और अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी नेमतें दी थीं जिन पर गौर किया जाए तो इंसान की ज़ुबान बेइख्तियार शुक्र के लिए उठ जाए। मगर इस अजीम बादशाहत के दरमियान भी अल्लाह ताला ने एक निहायत छोटी मखलूक को ऐसा मकाम दिया कि उसकी बात कुरान करीम में महफूज हो गई। यही वो मकाम है जहाँ इंसान को समझ आता है कि अल्लाह के यहाँ किसी मखलूक की बढ़ाई उसके जमा से नहीं होती, बल्कि उसके अंदर रखी गई हिकमत से होती है। कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का वाक़या आता है। जब वो अपने लश्कर के साथ गुजरे तो चूंटियों की एक बस्ती के करीब पहुँचे। एक चूंटी ने दूसरी चूंटियों को मुंतबे किया कि अपने ठिकानों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद दे। गौर कीजिए, इस नन्ही सी चूंटी ने सिर्फ अपनी जान की फिक्र नहीं की बल्कि अपने पूरे कबीले को खतरे से आगाह किया। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी बात सुनी, उसके कलाम को समझा और उस पर मुस्कराए। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से ऐसी दुआ की जिसमें अपनी ताकत का फ़ख्र नहीं बल्कि अपने रब की नेमतों का एतराफ़ और शुक्र था।
یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ جس چونٹی کو ہم اپنے گھر میں دیکھ کر فوراً ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی چونٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ جس ننھی سی مخلوق کو ہم شاید اپنے لیے بے معنی سمجھتے ہیں، اس کے کردار میں ایسی حکمت رکھی گئی کہ قیامت تک آنے والے انسان اس واقعے سے سبق لیتے رہیں گے۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کے گھر میں چونٹیاں نظر آئیں تو فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ کسی پوشیدہ مصیبت، بدشگونی یا کسی غیر معمولی روحانی اثر کی قطعی علامت ہے۔ ہر چیز کو غیبی راز قرار دینا درست نہیں، لیکن ان ننھی مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت، رزق اور اپنے رب پر توکل کو ضرور یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور اب اصل بات کی طرف آئیے۔ جس گھر میں چونٹیاں بار بار نکلتی ہوں، کیا واقعی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں کوئی خاص روحانی حقیقت موجود ہے؟ کیا ان کی موجودگی گھر کی برکت، رزق یا خوشحالی کے بارے میں کوئی یقینی پیغام دیتی ہے، یا پھر اس کے پیچھے ایک بالکل مختلف حقیقت ہے جسے ہم اپنی روایاتی باتوں اور سنی سنائی حکمتوں میں گم کر دیتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ دین کی اصل تعلیم کو بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہر عجیب واقعہ کو فوراً جادو، نظر، نحوست یا کسی غیبی اشارے سے جوڑ دینا قرآن کا طریقہ ہے، نہ ہی سنت کا۔ لیکن اس کے باوجود چونٹیوں کا گھر میں بار بار آنا ہمیں ایک ایسی بات ضرور یاد دلاتا ہے جسے انسان اکثر بھول جاتا ہے۔ رزق کا مالک وہ ہے جس نے سمندر کی تہہ میں موجود مخلوق کے لیے بھی رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر ایک چونٹی اپنے حصے کے دانے کی تلاش میں اپنے ٹھکانے سے نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بناتا ہے تو ہمیں اپنے رزق کے بارے میں کتنا یقین ہونا چاہیے۔ شاید اسی ننھی مخلوق کو دیکھ کر انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی طرف واپس لوٹ آئے، اور یہی اس منظر کا سب سے خوبصورت سبق ہے۔ محترم ناظرین، اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، سب کچھ معمول کے مطابق ہے، مگر کسی کونے میں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں مسلسل چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اب انہیں دیکھ کر فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی صفائی کرتے ہیں، کبھی کوئی گھریلو تدابیر آزماتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ آخر یہ چونٹیاں بار بار اسی گھر میں کیوں آ رہی ہیں۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا ہر چیز جو ہمیں پریشانی کرتی ہے لازماً ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے؟ کیا ایک ننھی سی مخلوق کا بار بار ہمارے گھر میں ظاہر ہونا صرف گندگی یا بے ترتیبی کی علامت ہے، یا اس منظر کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی ایسی نشانی بھی چھپی ہوئی ہے جسے ہم اپنی جلد بازی میں دیکھ ہی نہیں پاتے؟ چونٹی بظاہر کتنی معمولی مخلوق ہے، نہ اس کے پاس طاقت ہے، نہ وہ انسان کی طرح اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے، نہ اپنے لیے بڑے بڑے خزانے جمع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن اسی ننھی مخلوق کا ذکر قرآن کریم میں ایک پورے واقعے کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر چونٹیوں کے ایک بستی کے قریب سے ہوا تو ایک چونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون ڈالے۔ غور کیجئے، ایک چھوٹی سی چونٹی اپنی قوم کے لیے فکر مند ہے، انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کو قرآن میں محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق نکلتا ہے۔ جس مخلوق کو ہم اپنے گھر سے نکالنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے رب کے حکم کے تحت زندگی گزار رہی ہے۔ اسی لیے اگر گھر میں چونٹیاں نظر آئیں تو فوراً اسے نحوست، جادو یا حسد یا کسی غیبی مصیبت کی قطعی علامت قرار دینا درست نہیں۔ چونٹیوں کی موجودگی کی عام وجوہات خوراک کی ذرات، مٹاس، نمی، دراڑیں یا گھر میں داخل ہونے کے راستے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے۔ اگر کسی گھر میں چونٹیاں بار بار نکلتی رہیں، ختم ہونے کا نام نہ لیں، تو ہمیں اس منظر کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ کیا یہ ہمارے لیے صرف صفائی کا مسئلہ ہے، یا اس کے ذریعے ہم اپنے رب کی ایک ایسی نشانی بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں رزق، شکر اور اللہ پر توکل کا سبق دیتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی وہ چونٹی کیا کہتی تھی، جس کی بات سن کر ایک نبی مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے شکر کی ایسی دعا مانگی جو آج بھی ہمارے لیے سبق ہے۔
یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں چونٹی کو صرف ایک کیڑے کے طور پر دیکھنا چھوڑ کر اللہ کی مخلوق اور اس کی قدرت کی نشانی کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ محترم ناظرین، اب ذرا اس مقام پر ٹھہریے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ صرف ایک عجیب واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے شکر، رزق اور اللہ کی قدرت کا ایک سبق ہے جسے گھر کے معمولی سے منظر سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں جب چونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے اور فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہے، اور اسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو۔ سوچئے، ایک نبی کے سامنے ایک ننھی سی چونٹی کا واقعہ پیش آیا، مگر انہوں نے اس میں اپنی بڑائی نہیں دیکھی بلکہ اپنے رب کی نعمت دیکھی۔ یہی اصل فرق ہے۔ انسان کے پاس نعمت آتی ہے تو وہ کبھی اسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ لیتا ہے، کبھی اپنی عقل کا کمال اور کبھی اپنی قابلیت کا ثبوت، لیکن اللہ والے لوگ نعمت دیکھتے ہیں تو نعمت دینے والوں کو پہچانتے ہیں۔ یہی شکر ہے، یہی عاجزی ہے، اور یہی وہ رویہ ہے جو انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ اب اپنے گھر کا تصور کیجئے، اگر کسی کونے میں چونٹیاں مسلسل آ رہی ہیں تو سب سے پہلے اس کے عملی اسباب تلاش کریں۔ ممکن ہے کہیں مٹھاس گری ہو، کھانے کے ذرات موجود ہوں، نمی ہو یا دیوار اور فرش میں کوئی باریک راستہ بنا ہوا ہو۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صفائی کرنا، خوراک محفوظ رکھنا اور ان کے راستے بند کرنا بالکل مناسب ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ اپنے دل میں ایک اور خیال پیدا کیجئے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے اور میرا رزق بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ سوچ انسان کے اندر ایک عجیب سکون پیدا کرتی ہے۔ پھر گھر میں موجود چیزیں صرف چیزیں نہیں رہتی، روٹی رزق بن جاتی ہے، پانی نعمت بن جاتا ہے، بچوں کی ہنسی نعمت بن جاتی ہے، صحت نعمت بن جاتی ہے، اور گھر کا سکون بھی اللہ تعالیٰ کی عطا محسوس ہونے لگتا ہے۔ انسان کے پاس شاید وہ سب کچھ نہ ہو جو وہ چاہتا ہے، لیکن شکر کی نظر اسے یہ دکھا دیتی ہے کہ اس کے پاس پہلے ہی بہت کچھ موجود ہے۔ اور یہاں ایک انتہائی اہم بات سمجھ لیجئے، گھر میں چونٹیوں کا زیادہ نکلنا اس بات کا شرعی ثبوت نہیں کہ وہاں برکت ہے یا رزق بڑھنے والا ہے یا کوئی خاص روحانی پیغام آ رہا ہے۔ اسی طرح انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا بھی درست نہیں کہ گھر پر جادو ہے، حسد ہے یا کوئی غیبی مصیبت ہے۔ ایسی باتوں کے لیے واضح شرعی دلیل درکار ہوتی ہے۔ ہمیں دین کی قصوں، مشاہدات اور اندازوں سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ البتہ چونٹی کا قرآن میں ذکر ہونا ہمیں اس کی اہمیت ضرور یاد دلاتا ہے۔ سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور چونٹیوں کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کس قدر حیرت انگیز صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ ایک چھوٹی سی چونٹی اپنے ساتھیوں کے بارے میں فکر کرتی ہے، انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے، اپنی بستی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور شاید ہمارے لیے اس واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے کہ جس مخلوق کو ہم اکثر صرف ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، قرآن ہمیں اس کے ذریعے ایک عظیم اخلاقی سبق دیتا ہے۔ دوسروں کی فکر کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانو، اپنی طاقت پر غرور نہ کرو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو۔ اب ذرا ایک اور منظر کا تصور کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کے لیے دعا کی غرض سے نکلے اور ایک چونٹی کو دیکھا جو اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کر رہی تھی۔ اس واقعے کی بعض روایات کتب حدیث آثار میں معقول ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات کو قرآن کریم کے واقعے کی طرف تقویہ نہ سمجھا جائے۔ ایک ننھی سی مخلوق جسے انسان شاید دیکھ کر بھی گزر جائے، اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت رکھ رہی ہے۔ یہ منظر ہمیں جھنجھوڑتا ہے
کہ جب ایک مخلوق اپنی حاجت کے لیے اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے تو ہم انسان جنہیں عقل، زبان اور اختیار دیا گیا ہے، ہم اللہ سے مانگنے میں اتنے غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں بار بار نکلتی ہیں تو انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہونے کی بجائے اپنے رب کو یاد کریں، گھر کی صفائی کا اہتمام کریں، ان کے داخل ہونے کے اسباب ختم کریں اور اپنے دل سے ایک سوال ضرور کریں، کیا میرے گھر میں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی اتنا ہی موجود ہے جتنا رزق کی خواہش؟ کیونکہ گھر کی اصل برکت صرف یہ نہیں کہ وہاں بہت کچھ موجود ہو، اصل برکت یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، شکر، حلال کمائی، پاکیزہ ماحول اور دلوں کا سکون بھی شامل ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں چونٹی کا یہ چھوٹا سا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن سے یہ ثابت نہیں کہ گھر میں چونٹیوں کا مسلسل نکلنا لازماً برکت، رزق، جادو، حسد یا کسی غیبی واقعے کی علامت ہے۔ اسی لیے اس واقعے میں انسان کے لیے اپنے کردار کا آئینہ بھی رکھ دیا گیا ہے۔ ایک چونٹی نے اپنی قوم کو خطرے سے آگاہ کیا، انہیں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا کہا اور اپنی بستی کے دوسرے افراد کی فکر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور نظر آنے والی مخلوق بھی اپنے اندر ذمہ داری، نظم اور اپنے ساتھیوں کے لیے فکر کا ایک حیرت انگیز نظام رکھتی ہے۔ سورۃ نمل میں یہی واقعہ بیان ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکر اور نیک عمل کی توفیق مانگی۔ اب اپنے گھر کے ماحول کو اسی زاویے سے دیکھیے۔ چونٹی اپنے بل میں اکیلی زندگی نہیں گزارتی بلکہ ایک منظم جماعت کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے خوراک تلاش کرتی ہے، راستہ بناتی ہے، اپنی بستی کے نظام میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کے گھر میں بھی اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، دوسروں کی آسانی کا خیال کرے، رزق کی قدر کرے اور اپنی زبان کو شکایت کی بجائے شکر کا عادی بنائے تو گھر کا ماحول خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ یوں ایک معمولی سی چونٹی بھی ہمیں یہ سوال دے جاتی ہے، کیا ہمارے گھر میں بھی ایک دوسرے کے لیے اتنی ہی فکر موجود ہے جتنی قرآن میں مذکورہ چونٹیوں نے اپنی قوم کے لیے دکھائی؟ ایک اور عجیب پہلو دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس عظیم لشکر تھا۔ قرآن کے مطابق ان کے لشکروں میں جنات، انسان اور پرندے شامل تھے، اور پھر اس عظیم لشکر کے سامنے ایک چونٹی کی آواز کا ذکر قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ یہ منظر انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں طاقتور کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک چھوٹی سی چونٹی کی بات بھی اتنی اہم ہو گئی کہ قیامت تک پڑھی جانے لگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مخلوق کی جسامت اس کی اہمیت کا معیار نہیں۔ گھر میں چونٹیوں کی موجودگی کو غیبی علامت بنانے کی بجائے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد کرنے کا موقع بنا لیجئے۔ جب ایک چونٹی قرآن میں ذکر پانے کا سبب بن سکتی ہے، جب اس کی اپنی قوم کے لیے فکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتی ہے اور انہی لشکر کی دعا کی طرف متوجہ کر سکتی ہے، تو پھر ہمارے گھر میں موجود چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف کیوں نہ لے جائیں؟ لہٰذا اگر آج یا کل آپ کے گھر کے کسی کونے میں چونٹیاں نظر آئیں تو صرف انہیں دیکھ کر غصہ نہ کیجیے، ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اپنے دسترخوان کو دیکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنے گھر کی چھت کو دیکھیے، اپنی صحت کو دیکھیے اور اپنے دل سے کہیے، یا اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اس پر مجھے شکر گزار بنا دے، میرے رزق کو حلال اور برکت فرما، میرے گھر میں محبت اور سکون عطا فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بندہ بنا دے۔